Assalamu alaikum. Today we will have conversation with Dr. Sani Snain Khan Sahab on the story of Hazrat Fatima. Hazrat Fatima, as we know, holds significant position in the Islamic history. Not only she was the daughter of Prophet Muhammad, but she was also revered for her wisdom, piety and virtues. Prophet once said that Fatima is part of me. Whoever makes her angry makes me angry. The legacy of Hazrat Fatima continues to inspire millions of Muslims. She remains a central figure in the hearts of Muslims and a role model for women. So today we will discuss on her story with Dr. Saab. तो चलिए उन्हीं से चर्चा करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर साहब, आज के जो टॉपिक है, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग द स्टोरी ऑफ हज़रत फातिमा. So I'm very happy to be a part of today's session. जी, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है. जी. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं. उनकी ज़िंदगी को लेकर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेल अस अबाउट हर बर्थ, अबाउट हर अर्ली लाइफ. वहाँ से बताइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश फर्स्ट ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में हुई. यानी जब पहली बार कुरान रिवील होना शुरू हुआ उसी साल में आप पैदा हुई. और जो इनका नाम है फ़ातिमा, वो ग़ालिबन हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रखा था, चूँकि हज़रत ख़दीजा की मदर का नाम भी फ़ातिमा था, फ़ातिमा बिन्त ज़ायदा. वैसे फ़ातिमा बहुत कॉमन नाम था उस वक्त और अभी भी, और इसका मतलब होता है कि फुल टर्म बेबी, यानी हेल्दी बेबी, हेल्दी फुल टर्म बेबी एंड वीन्ड, ये इसका लिटरल मीनिंग होता है. और जैसा आपको मालूम है, हज़रत ख़दीजा का जो नाम था ख़दीजा, उसका मतलब होता है प्रीमेच्योर, तो बिल्कुल उल्टा, प्रीमेच्योर और फ़ातिमा का मतलब हेल्दी एंड वीन्ड. तो हज़रत अली की मदर का नाम भी फ़ातिमा था. फ़ातिमा बहुत कॉमन नाम होता था. हज़रत अली की जो मदर थी उनका नाम था फ़ातिमा बिन्त असद, बल्कि उन्होंने पहले हज़रत अली का नाम असद रखा था. असद का मतलब होता है लायन, तो लेकिन फिर बदल के अली रख दिया. तो कई निक नेम्स भी थे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के, जैसे अज़-ज़हरा, जो सबसे ज़्यादा कॉमन नाम है वो अज़-ज़हरा है, ब्यूटीफुल या ब्राइट या द स्प्लेंडिड वन, और शाइनिंग, ब्रिलियंट, यानी बहुत ही शी वाज़ वेरी ब्यूटीफुल और शाइनिंग चेहरा था, इसलिए अज़-ज़हरा कहा जाता है उनको. और बतूल भी कहा जाता था. बतूल का मतलब होता है कि जो डिस्ट्रैक्शन से बचे और यकसू हो के अल्लाह की इबादत करे और हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करे. यानी बहुत ही सही नाम है ये, और अल्लाह के ऊपर राज़ी हो जाए अल्लाह के फ़ैसले पर, तो उसको बतूल कहते हैं. ऐसे ही राज़िया भी नाम था उनका एक. राज़िया का मतलब है खुदा से राज़ी होना, और ज़किया भी नाम था, यानी बहुत ही पाकीज़ा और पाक खातून. और जैसे आपने भी कहा ये कि प्रॉफिट ने कहा था, फ़ातिमा बिदअतु मिन्नी फमन अग़दबहा अग़दबनी, कि फ़ातिमा इज़ ए पार्ट ऑफ मी, इज़ ए पीस ऑफ मी, एंड whoever will anger her, whoever will make her angry, actually he will make me angry. तो ये ताल्लुक़ था रसूलुल्लाह का बहुत ही गहरा. ऐसी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा कि हु वाज़ द मोस्ट बिलवड पर्सन टू द प्रॉफिट, तो हज़रत आयशा ने कहा फ़ातिमा. तो फिर किसी ने पूछा कि अमंग द मैन, तो उन्होंने कहा कि हर हस्बैंड, यानी हज़रत अली. और फिर हज़रत अली के बारे में कहा कि ही वाज़ सव्वाम कव्वाम, यानी ही यूज़ टू फास्ट a lot and he used to stand up in prayer at night a lot. सव्वाम कव्वाम. और इस तरह से यानी बहुत ही शी हैड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द प्रॉफिट. MashaAllah. Dr. Sahab, there are various historical accounts and hadiths
which indicates that Hazrat Fatima had remarkable resemblance with her father, Prophet Muhammad. تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. ہاں یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، بہت ہی زبردست حدیث ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ no one resembles the prophet like Fatima. She was a true copy of the prophet, a female version of the prophet. حدیث میں ایسے آتا ہے کہ ما رأیت احدا اشبہ سمتا و دلن و ہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. I have never seen anyone resembling the prophet like Fatima in his character, in his manners, in his guidance and in his conduct. اور دیکھیے اور بہت زبردست بات ہے کہ فی قیامہا و قعودہا من فاطمہ. Even in his standing up and sitting down, Fatima would look exactly like him. یعنی ہر لحاظ سے بالکل رسول اللہ کی کاپی تھیں وہ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِي. یعنی if Fatima enters in a room or a gathering where the Prophet is present, قَامَ إِلَيْهَا, he would stand up. He would get up and greet her and فَقَبَّلَهَا, and he would kiss her on her forehead. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, and let her sit where he was seated. یعنی جہاں بھی کرسی ہے یا کوئی ٹیبل ہے یا کوئی چیئر ہے یا کوئی جگہ ہے، کاؤچ ہے، اگر پروفٹ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہیں بیٹھاتے تھے اپنی جگہ پہ. اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا. یعنی if the prophet enters in a gathering in a room where Fatima is present, قامت من مجلسها, she would stand up and greet him and rush towards him and kiss his both hands. فقبلته وأجلسته في مجلسها. She would kiss both of his hands, and some narration she would kiss forehead as well, and she would hold Prophet's hand and bring her and let her sit where she was seated. تو بہت ہی ویری اسپیشل ریلیشن شپ تھی حضرت فاطمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ڈاکٹر صاحب تھوڑا بہت جو میں نے بھی ان کے بارے میں پڑھا، شی واز اے ویری جینٹل اینڈ فارگیونگ پرسن. اور جیسے پروفٹ بہت ہی جنرس پرسن تھے. مطلب کہا جاتا ہے کہ آئی مین ہی ہیڈ کاؤنٹلیس کوالٹیز، بٹ ون آف دا موسٹ پرومیننٹ کوالٹی واز دیٹ ہی واز ویری جنرس. ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ جنرس تھے. اینڈ سیم واز دا کیس آف حضرت فاطمہ. شی ووڈ مل ویٹ اینڈ بارلے اینڈ شی ووڈ فیڈ دا پور. پانی کی اگر ضرورت ہوتی تھی تو وہ مدد کرتی تھی. تو بہت سے زبردست سبق ملتے ہیں ان کی زندگی سے. ڈاکٹر صاحب دیر از اے پروفاؤنڈ اینڈ ایموشنل account which highlights the seriousness of the day of judgment and the individual accountability before God. تو ایک انسیڈنٹ ہے جس میں پروفٹ نے وارن کیا حضرت فاطمہ کو کہ he would not be able to save her on the day of judgment. تو یہ جو انسیڈنٹ ہے میں چاہوں گا کہ اس کو آپ واضح کریں کہ ایسا کون سا انسیڈنٹ تھا اور کیوں کہا پروفٹ نے ان کو. یہ بہت اہم سوال ہے، چونکہ قرآن میں بہت ہی ارلی پیریڈ کی بات ہے. یہ ریویل ہوا کہ وارن یور کلوز ریلیٹیوز. تو رسول اللہ نے اپنے ریلیٹیوز کو بلایا اور ان کو بتایا اسلام کے بارے میں. اور ایسی کتابوں میں آتا ہے کہ ہی کالڈ his aunt, whose name was Safiya bint Abdul Muttalib, and Fatima also he called, and he said, Ya Safiya bint Abdul Muttalib, Ya Fatima bint Rasulullah, salni bima shi'ti la ughni anki min Allahi shay'a.
اور آتا ہے لا املک لکم من اللہ شیئا، یعنی یو آسک اینی تھنگ فرام می، مائی ویلتھ، مائی پراپرٹی، آئی ول گیو اٹ ٹو یو، بٹ ریمبر دیٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ آئی کی ناٹ سیو یو فرام گاڈ. یعنی دس از اے انڈیویجول responsibility. You have to do your job. You are accountable to God. You cannot say on the day of judgment that I am the daughter of the prophet. یا میں یہ کہہ کے چھوٹ جاؤں گی کہ میں تو بیٹی ہوں رسول اللہ کی، یا پروفٹ میرے فادر ہیں، یہ کہہ کے بچ نہیں سکتی. I cannot save you from God on the day of judgment. یہ it is an individual responsibility. No one can protect you. Even I cannot protect you. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے اور بہت ہی مطلب ایک وارننگ ہے ہم سب کے لیے. اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ میسیج فار ایوری ون کہ وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ ویری سیریسلی. اور قرآن میں بھی یہ بات اور کئی طرح سے، چونکہ ڈے آف ججمنٹ کو ڈپکٹ قرآن بہت بار بار کرتا ہے بہت ہی اچھے انداز میں. جیسے اس میں آتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن یعنی ڈے آف ججمنٹ میں آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے وائف سے بھاگے گا اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا. یعنی اتنا سخت دن ہوگا کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. دنیا میں تو آدمی جان دے دیتا ہے، لیکن ڈے آف ججمنٹ میں اتنا سنگین حالات ہوں گے، اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ وہاں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، صرف اپنے کو بچانے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ واز دی فرسٹ وائف آف Prophet Muhammad, and she played a pivotal role in laying the foundation of the Islam. She passed away, Dr. Saab, in 619 AD, and she was a great emotional support for Prophet. Post her demise, Prophet had to endure a lot of humiliation, persecution, animosity. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا ہم سب کو بتائیں. نہیں، آپ نے صحیح کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی ہی سپورٹ تھی پرافٹ کو کہ وہ کچھ کام کر سکے مکہ میں. اور بوائکاٹ کے بعد دونوں کی ڈیتھ بہت ہی جلدی ہو گئی، یعنی فیو ڈیز میں دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، حضرت خدیجہ بھی اور ابو طالب بھی. تو اس کے بعد جو مکہ کے لوگ تھے وہ بڑے فری ہو گئے، یعنی رسول اللہ کو طرح طرح کی پریشانیوں میں ڈالنے لگے اور وائلنٹ اٹیک پبلکلی اٹیک کرنے لگے پروفٹ کو. اور رسول اللہ ہر روز کعبہ میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے، چونکہ وہاں کعبہ میں لوگ آتے تھے، باہر سے بھی آتے تھے اور جو مقامی لوگ ہوتے تھے وہ بھی آتے تھے. تو رسول اللہ جاتے تھے اور قرآن کی باتیں بتاتے تھے، کچھ قرآن کی ورسیں سناتے تھے. تو وہاں کے جو مکہ کے جو ایلیٹ تھے، ابو جہل وغیرہ، یہ لوگ ان کو یہ پسند نہیں تھا، تو وہ طرح طرح سے ستاتے تھے. تو اور واپس جب پروفٹ آتے تھے تو تقریباً روز آنا ہی واز کورڈ ود بلڈ، یعنی ہر طرف چوٹ لگی رہتی تھی، پتھر مارتے تھے، طرح طرح سے ستاتے تھے. تو جب گھر آتے تھے تو فاطمہ رہتی تھی وہاں. She was the only person in the house at that time. So she would clean his wounds, she would nurse him, she would take care of him. تو یہ یعنی یہ ایک طریقے سے بہت ہی پبلک ہیوملیشن رسول اللہ کے لیے ہو گیا کہ لوگ طرح طرح سے ستانے لگے. اور فاطمہ کا رول بہت اہم تھا کہ جب بھی رسول اللہ آتے تھے تو وہ ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، زخموں پہ مرہم لگاتی تھی. اور اس وقت جب خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی، حضرت خدیجہ کی، تو انہوں نے ایک طریقے سے حضرت خدیجہ کا رول ادا کیا. اور جو کیئر کرتی تھیں وہ رسول اللہ کی، جس طرح سے کیئر کرتی تھیں حضرت فاطمہ، حالانکہ شی واز جسٹ 10 year old.
تو ان کا ایک بڑا انیوژول نک نیم پڑ گیا، ام ابیہا، دی مدر آف ہر فادر، یعنی مدرلی افیکشن کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا. تو یہ حضرت فاطمہ کا بہت بڑا رول ہے. اس وقت جب حضرت خدیجہ موجود نہیں تھیں تو شی ٹک کیئر آف ہم، شی cooked food for him, she nurse him and clean his wounds and یعنی جو بھی اپنے ماں کا جو رول تھا وہ پوری طرح سے ادا کیا انہوں نے. جی ڈاکٹر صاحب، عمرو بن ہشام اور بیٹر نون ایز Abu Jahl, meaning father of the ignorance. He was a known bitter opponent of Prophet. He was also, Dr. Saab, as we know, a leader, prominent leader of the Quraysh. He once, along with his companions, humiliated Prophet in front of Kaaba. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس قصے کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں. ہاں، دس واز ریئلی موسٹ پینفل نریشن ایز وی ریڈ اٹ. کیا ہوا کہ ابو جہل جو کہ بہت ہی بٹر اینیمی تھا جیسے آپ نے کہا، اس نے اس کے 5-6 فرینڈس تھے. اس میں سے ایک تھا عقبہ ابن ابی معیط. وہ بڑا لمبا چوڑا، واز اے ویری ٹال اینڈ بگ مین. تو ابو جہل نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کسی کیمل کی جو انٹسٹائن ہے، جو گٹس آف اے کیمل، all the insides and filth of the camel, you bring it and dump it on the Prophet's back when he is in sajda. تو اس نے کہا yes, I can do it. تو وہ گیا اور سارا وہ جو کیمل کی انسائڈس ہیں اور فلتھ ہے اور گٹس ہیں وہ سب جمع کر کے لے آیا. اور جیسے پروفٹ سجدے میں گئے وہ ان کے کمر پہ لا کے ڈال دی. اور اتنی وہ ہیوی تھی کہ پروفٹ واز آلموسٹ انکانشیس اور دب گئے، اس کے بوجھ سے ہل نہیں پا رہے تھے اور ہٹا نہیں پا رہے تھے. تو وہاں پر اس وقت ایک صحابی تھے موجود، ابن مسعود، جو کہ یہ دیکھ رہے تھے نظارہ. اور حضرت ابن مسعود کچھ کر نہیں سکتے تھے چونکہ ان کی کوئی ٹرائب کا وہ نہیں تھا سپورٹ، ان کو بھی بہت مارتے پیٹتے تھے. تو انہوں نے جلدی گئے، وہ گھر دوڑتے ہوئے گھر گئے اور جا کے وہاں دیکھا تو وہاں فاطمہ تھی بس. تو فاطمہ سے کہا کہ یو شوڈ رش اینڈ سیو یور فادر، ہی از ان اے ویری ڈیفیکلٹ اسٹیٹ. تو شی کیم رننگ اینڈ شی واز کرائنگ ہیویلی. شی کیم رننگ اینڈ شی اسٹارٹیڈ ریموونگ دی گٹس اینڈ کلیننگ اٹ، اور آہستہ آہستہ ہٹایا اس کو. اور شی واز praying against all those people who did this to her father. اور آہستہ آہستہ اس کو ہٹایا تو تھوڑا سا رسول اللہ اٹھنے کی کوشش کی اور سہارا لے کے اٹھے. اور جب دیکھا کہ فاطمہ بہت ہی رو رہی ہیں، بہت ہی زیادہ رو رہی ہیں، تو چپ کرانے کی کوشش کی اور بولے کہ یا بنیا، او مائی ڈاٹر، او مائی لولی ڈاٹر، لا تبکی ان اللہ ناصر اباکی، ڈونٹ کرائی، ڈونٹ کرائی، your father, Allah will support your father, Allah will give victory to your father, don't cry. لیکن وہ رونا بند نہیں کیا. she was crying so heavily. تو یہ دیکھ کے رسول اللہ سے رہا نہیں گیا اور ہاتھ آسمان پہ اٹھا کے he prayed against those who tormented him, who insulted him. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ طائف کے معاملے میں ایک بار فاطمہ رضی اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا پروفٹ نے کہ تمہاری قوم نے مجھے بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا. تو حضرت فاطمہ نے، حضرت عائشہ نے کہا کہ احد سے بھی زیادہ کوئی سنگین دن تھا آپ کا کیا؟ تو کہا کہ ہاں، طائف کا دن تھا. تو طائف میں حالانکہ سب سے مشکل دن رسول اللہ نے خود کہا کہ میرے لیے طائف کا دن تھا، وہاں بھی بد دعا نہیں دی، وہاں بھی ہی پریڈ فار
them, دعائی کی for their future generations. تو رسول اللہ کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت جب دیکھا کہ فاطمہ کا یہ حال، تو رسول اللہ نے آسمان پہ ہاتھ اٹھایا اور he prayed against them. He said اللہم علیک الملا من قریش، اے اللہ ان قریش کے ظالموں کو ہلاک کر، اور پھر نام لے کے he prayed against them. اللہم علیک ابا جہل بن ہشام و عتبۃ بن ربیہ و شیبۃ بن ربیہ و عقبہ بن ابی معیط، یہ وہی شخص جس نے یہ حرکت کی تھی، و امیہ بن خلف. تو نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اور ان کا بہت ہی برا انجام ہوا، جو 5-6 لوگ تھے. کبھی بھی رسول اللہ نے اس طرح کی ہی آلویز پریڈ فار دیم، فار ہز اینیمیز. لیکن اس وقت ایسی صورت حال تھی کہ وہ ان سے رہا نہیں گیا، اور ہاتھ اٹھا کے رسول اللہ پریڈ اگینسٹ دیم. اور دس از دا نیکسٹ لیول آف ہیوملیشن. آپ سوچئے کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، تصور کریں آپ کو رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور حضرت فاطمہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ منظر دیکھ کے. واقعی تصور بھی یعنی کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کافی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا اگلا سوال لینے سے پہلے. یہ کامنٹ بھیجا ہے سید حسیب شاہ نقوی صاحب نے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے دا لائف آف سیدہ فاطمہ ٹیچز us how to treat our parents well and it is very interesting to discuss this topic. مس فریدہ کامران نے اسلام آباد پاکستان سے لکھا ہے دا ریلیشن شپ بٹوین اے گڈ فادر اینڈ ہز ڈاٹر از پرائس لیس. Hazrat Fatima is such a great role model for women. May Allah grant us her iman, patience and character. Jazakallah to entire CPS team. May Allah put more barakah in your work. Ameen. Dr. Sahab, we all know the rank and position of Hazrat Fatima is widely recognized and respected by the Muslims. There is one hadith, Dr. Saab, where Prophet once said that she is destined to be the leader of women in paradise. تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ ہم سب کو کچھ بتائیں. ہاں، یہ اسی دور کی بات ہے جب طرح طرح سے ستاتے تھے لوگ پروفٹ کو. تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بہت اداس ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں. تو پوچھا کہ کیف تجدین یا بنیہ، ہاؤ آر یو فیلنگ مائی ڈاٹر. تو حضرت فاطمہ نے کہا انی لوجع، کہ آئی ایم ان پین، اینڈ واٹ انکریزز مائی پین از دیٹ وی ڈونٹ ایون ہیو فوڈ ٹو ایٹ. تو اس زمانے میں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. کہ what increases my pain is that we don't have even food to eat. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما تردینی، کہ آر یو ناٹ سیٹسفائیڈ، آر یو ناٹ ہیپی. اما تردینی انکی سیدۃ نساء العالمین، کہ آر یو ناٹ ہیپی، آر یو ناٹ سیٹسفائیڈ، آر یو ناٹ کنٹینٹڈ دیٹ یو ول بی دا leader of women in paradise, you will be the queen of paradise. تو اب آپ دیکھیے، look at her knowledge and her understanding, what she says. She says ya abti fa aina Maryam bint Imran, where is Mary, the daughter of Imran, the mother of Jesus. Yani this position is reserved for her, how can I be the queen of Jannah. تو رسول اللہ بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ تلک سید نساء عالمیہ، شی واز دی لیڈر آف وومن آف ہر ٹائم اینڈ یو آر دی لیڈر آف وومن آف یور ٹائم. اور پھر رسول اللہ نے 4 خواتین کا نام لیا جو ریمارکیبل وومن آف آل ٹائمز، جس میں نام تھا مریم اور آسیہ اور خدیجہ اور فاطمہ.
ایسے ہی ایک نریشن ہے اسی سے متعلق کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ. تو حضرت حذیفہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میری مدر نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تم گئے نہیں ابھی تک پروفٹ کے پاس. انہوں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں، آج ہی جاتا ہوں اور جا کے ملتا ہوں اور آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرواتا ہوں اور اپنے لیے بھی دعا کراتا ہوں. لگتا ہے ان کی مدر نے کہا ہوگا کہ بھئی جاؤ تم میرے لیے دعا کہو کرنے کے لیے، تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا ڈانٹنے کے انداز میں کہا. تو وہ گئے اسی دن اور وہاں مغرب کی نماز پڑھی پروفٹ کے ساتھ مسجد میں، اور پھر بیٹھے رہے، پھر عشاء کی بھی نماز پڑھی، اور پھر پروفٹ باہر نکلے مسجد سے. تو رات کا وقت ہو گیا تھا، تو وہ بھی ساتھ پیچھے نکلے. تو پروفٹ نے کہا کہ کون ہے؟ حذیفہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو بولے کہ کیا بات ہے، کچھ کام ہے تمہیں؟ تو پھر پروفٹ نے دعا دی ان کو اور ان کی مدر کو، may اللہ forgive you and your mother، اور پھر کہا کہ یہاں ایک فرشتہ ہے، اور وہ بہت ہی یونیک انداز کا فرشتہ ہے. ہی came to this earth for the first time، اور بتایا ہے کہ وہ آیا ہے اور یہ انفارمیشن دے رہا ہے مجھے گڈ نیوز دے رہا ہے کہ فاطمہ ول بی دا لیڈر آف وومن ان پیراڈائز. یعنی بہت ہی ایک انوکھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رسول اللہ کو بتائی کہ ایک خاص فرشتے کو بھیجا جو کبھی آئے نہیں اپنی زندگی میں زمین کے اوپر. تو یہ تو بہت بڑا، اٹس اے ویری امیزنگ آنر. اس میں ایک سبق کا جو پہلو ہے وہ بہت اہم ہے. یہ بہت ہی انسپائرنگ بات ہے. سبق کا پہلو یہ ہے کہ جو بھی درجات تھے، جو بھی رینکس تھا اہل البیت کا، پروفٹ کی فیملی کا، وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ دے ور دا فیملی آف دا پروفٹ، کے ڈاٹرز آف دا پروفٹ اور وائف آف دا پروفٹ کی وجہ سے، بلکہ ان کی جو ان کی قربانیاں تھیں کہ ہر حال میں پروفٹ کی فیملی نے ان کو سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، بہت امپورٹنٹ بات ہے. چاہے فاقہ کرنا پڑے، اسٹارویشن کی نوبت آ جائے یا لوگ ستائیں. اب وہ دور ختم ہو گیا، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے. وہ دور دوسرا تھا، وہاں کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، اور وہاں لوگ مارتے پیٹتے تھے، تو وہ فزیکل تکلیف پہنچتی تھی، اور ایموشنل تکلیف بھی اور فزیکل تکلیف بھی. تو یہ سب وہ دور ختم ہو گیا. لیکن اس وجہ سے ان کے درجات اتنے بلند کیے اللہ تعالیٰ نے. اور آج دوسرا دور ہے، آج یہ سب چیزیں نہیں ہیں. آج بھی اگر دعوت کے کام میں لوگ قربانی کی سطح پر اپنا حصہ ادا کریں گے تو ان کے بھی درجات بلند ہوں گے. چونکہ آج تو ٹیسٹ جو ہے وہ الگ طرح کا ہے. ایسے آتا ہے کہ جو ٹیسٹ ہے اس دور کا، غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مال ہے، ویلتھ ہے. اب وہ نہیں ہے کہ کھانا نہیں ہو، پانی نہیں ہے، اور اب وائلنس بھی نہیں ہے. تو یہ دنیا بالکل پیسفل دنیا ہو گئی. جو لوگ لڑ رہے ہیں تو وہ بلا وجہ لڑ رہے ہیں. بالکل پیس ہے، کسی کو کسی سے مطلب نہیں ہے. تو آج کے دور میں جو لوگ اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنا پیسہ اور اپنی زندگی کو لگائیں گے اس دعوت کے کام میں، خدا کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں، قرآن کا میسج لوگوں تک پہنچانے میں، تو ان کے بھی رینکس اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بڑھائے گا. ماشاء اللہ، بہت یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ جنرلی لوگ مسٹیریسنیس کے لیول پہ چیزوں کو لیتے ہیں، بٹ اصل چیز تو یہی ہے کہ آپ کا خود کا سیکریفائس فار دا دین، آپ کے کیا ایکشنز ہیں، آپ کا کیا کنڈکٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب فار دیٹ انسائٹ فل آنسر. ڈاکٹر صاحب، ایک سگنیفیکنٹ ایونٹ جو اسلامک ہسٹری میں آتا ہے وہ ہے پرپوزل آف میرج جو حضرت علی نے بھیجا حضرت فاطمہ کے لیے. پہلے وہ تھوڑے ہیسیٹنٹ تھے بیکاز ہی تھاٹ ہز سوشل اینڈ اکنامک اسٹیٹس ڈڈ ناٹ میچ ود دی پوزیشن آف پروفٹ. تو میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑا اس کے بارے میں آپ بتائیں ہم سب کو. ہاں، یہ جو نریشن کتاب میں آتا ہے یہ
حضرت علی نے خود ہی بتایا ہے اور اس کے نیریٹر ہیں ان کے بیٹے الحسن کہ مائی فادر ٹولڈ اس ہاؤ وی گاٹ میریڈ. تو حضرت علی بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک فیملی کا گھر تھا, ہمارے انکلس وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم ایسی بات چیت کر رہے تھے تو اچانک وہ لوگ میری شادی کے بارے میں بات کرنے لگے اور وہ کہنے لگے وائی ڈونٹ یو گو ٹو دا پروفیٹ اینڈ آسک فار فاطمہ's ہینڈ. تو بہرحال یہ بات ہوتی رہی اور انہوں نے کہا کہ ایک اولڈ میڈ تھیں ہماری فیملی میں, ان کا نام نہیں آتا, کہ انہوں نے کہا کہ آئی تھنک پروفیٹ ہیز این آئی آن یو. تو حضرت علی نے کہا کہ پروفیٹ نے تو بہت ہی بڑے بڑے صحابہ کو ہی ٹرن ڈاؤن نمبر آف ٹاپ صحابہ, چونکہ بہت سارے صحابہ نے رشتے بھیجے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے. تو یعنی انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں, میری کیسے شادی ہو سکتی ہے فاطمہ سے. لیکن وہ جو لیڈی تھی وہ پش کرتی رہی اور اس نے کہا کہ یو جسٹ گو ٹو دا پروفیٹ اینڈ ہی ول میری ہز ڈاٹر ٹو یو. اور بھی جو صحابہ تھے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سعد ابن معاذ جو کہ چیف تھے مدینہ میں, یہ سب انکریج کرتے رہے کہ جاؤ تم گو اینڈ آسک فار فاطمہ's ہینڈ. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ فائنلی میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہوا اینڈ آئی تھاٹ آئی کین ڈو اٹ, اور کافی ہمت ہوئی. تو گئے وہ ایک دن اور گئے پروفٹ کے گھر اور پروفٹ کے سامنے بیٹھ گئے. پروفٹ سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جا کے بیٹھ کے بالکل خاموش ہو گئے. ہی could not say one word. تو کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی بولنے کی, آئی ٹرائی ٹو سے بٹ آئی جسٹ ممبلڈ اے فیو ورڈ, اس طرح سے بس کیا اور بولے کہ جلالتاً و ہیبتاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ڈیو ٹو دا گلوری respect and love of the prophet I couldn't say one word. تو حالانکہ حضرت علی is considered to be the most eloquent among the Sahaba. He was a writer, he was a poet, he was a scholar, لیکن he was completely at loss of words, completely complete loss of words. تو کہتے ہیں کہ I was shivering, I was sweating, I was super nervous. اور I mumbled a few words and Prophet was looking at me. تو Prophet نے کہا کہ ما جاء بک یا ابن عمی, what has brought you, O son of my uncle, what has brought you here, O son of my uncle. تو پھر کچھ بول نہیں سکے. تو رسول اللہ نے کہا اللہ کا حاجہ, کوئی کام ہے تمہیں, ڈو یو نیڈ سم تھنگ. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ فس سکت, یعنی آئی واز کمپلیٹلی سائلنٹ. تو I could not say anything. تو finally Prophet himself said, لَعَلَّكَ جِئْتَ تَخْطُبْ فاطمہ, maybe you have come to ask for Fatima's hand. تو حضرت علی نے ایسے دیکھا زمین کی طرف اور کہا کہ نعم یا رسول اللہ, یس او میسنجر آف اللہ. تو Prophet نے کہا کہ ٹھیک ہے, اٹس اوکے, گڈ, ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو گیو ایز مہر. تو حضرت علی نے کہا نو آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو گیو مہر, یعنی ہی ہیڈ نتھنگ. تو پروفٹ نے ایک شیلڈ لٹکی ہوئی تھی وہاں, جو وہ نہیں ہوتی ہے درع, یعنی جنگ وغیرہ میں پہنتے ہیں لوگ, کوٹ آف مل. تو کہا کہ یہ تو ہے نا تمہارے پاس. تو انہوں نے کہا ہاں آئی ہیو دس. تو انہوں نے کہا ہاؤ مچ یو کین سیل اٹ فار. تو حضرت علی نے کہا کہ آئی کین سیل اٹ فار 4 درہم, 4 سلور کوائن, وچ از آلموسٹ نتھنگ. تو پروفٹ نے کہا اوکے گو اینڈ سیل دس اینڈ دس ول بی مہر فرام یو, دس ول بی گڈ انف ایز اے گفٹ فرام یو. تو پھر پروفٹ went to Fatima and told her that Ali came and he asked for your hand
آر یو اوکے ود اٹ؟ تو وہ بالکل خاموش ہو گئی، یعنی ماڈسٹی کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکیں. تو پوچھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ، پھر کہا کہ ڈو یو ہیو اینی آبجیکشن، یعنی یہ ضروری ہے کہ لڑکی کی بھی اجازت، رضامندی ضروری ہے. تو وہ خاموش رہی بالکل. تو رسول اللہ ٹک ہر سائلنس ایز ہر اپروول آف میرج. یعنی اس طرح سے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ طے ہوا. یعنی پروفٹ واز ڈیلنگ ود ٹو پیپل ہو ور ناٹ اسپیکنگ. تو یہ بڑا عجیب سا، انٹرسٹنگ سا جی، معاملہ ویری ہے. انٹرسٹنگ. جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب 2 کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. یہ کامنٹ بھیجا ہے زبیر سرتلا نے. انہوں نے بھیجا قطر سے. انہوں نے لکھا کہ واچنگ لائیو اسٹریم، ویری گڈ میسیج، گاڈ بلیس یو. سید حسیب شاہ نقوی صاحب نے لکھا ہے پاکستان سے کہ سیدہ فاطمہ's life is full of troubles. No matter what kind of trouble came upon the messenger of Allah, Sayyida supported him, called him the chief of the women of paradise. I pray that Allah Almighty will help the CPS team in dunya and akhirah. Ameen. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ابھی بتایا بھی کہ ان کے پاس بالکل ہی واز اے مین آف لمیٹڈ مینس، ہی ڈڈ ناٹ ہیو فائنینشیل ریسورسز. تو پھر میرج کے لیے ہسٹری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان اسٹیپ فارورڈ ٹو ہیلپ. تو اس کے بارے میں تھوڑا ہم سب کو بتائیں. تو وہ گئے مارکیٹ میں وہ ذرا بیچنے کے لیے. تو حضرت عثمان آئے وہاں، بولے کہ ہاؤ مچ یو آر سیلنگ دس فار. تو حضرت علی نے کہا کہ ہاؤ مچ یو ول پے. تو ہی سیڈ آئی ول پے یو 400 درہم. تو وہ حیران ہو گئے کہ دیٹس گریٹ. تو آر یو شیور؟ تو 4 روپے کی چیز 400 روپے میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں. تو انہوں نے لے لیا درہ اور 400 درہم دے دیے. 400 درہم؟ 400 درہم، 400 درہم. جی. اور جب درہ حضرت علی نے دی ان کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے پھر واپس دے دی یہ کہہ کے کہ دس از مائی ویڈنگ گفٹ فار یو. تو درہ بھی رکھ لی انہوں نے اور 400 درہم بھی ان کو مل گئے. پھر وہ لے کے آئے رسول اللہ کے پاس 400 درہم اور سارا واقعہ سنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا لی عثمان، اور کہا کہ رحم اللہ ابا عمر، کہ مے گاڈ بلیس، مے گاڈ ہیو مرسی آن ابا عمر. ابو عمر تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کنیت، نک نیم. تو کہا کہ ہی از دا موسٹ جنرس آف سن ان لاز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی از دا موسٹ جنرس آف سن ان لاز اینڈ ہی پریزڈ ہز جنروسٹی. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حضرت عثمان کا پروگرام کیا تھا، تو جب بھی کوئی موقع ہوتا تھا رسول اللہ جب بھی کوئی کال دیتے تھے تو وہ سب سے آگے رہتے تھے. ہی واز ویری جنرس پرسن. تو اس طریقے سے انہوں نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور بھی کچھ سامان جو تھا گھر میں سب بیچ دیا. تو ہی گاٹ ٹوٹل 480 درہم. تو وہ 480 درہم لے کے آئے پروفٹ کے پاس کہ یہ سب کچھ 480 درہم میرے پاس ہے. تو پھر رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ، یعنی اس طریقے سے یہ رشتہ ایک طریقے سے طے ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ان فیکٹ it also exemplifies the strong bonding and brotherly love that existed among the companions at that point of time. تو یہی میں کہوں گا یہی یونٹی اور کوآپریشن تھا which led to the strong foundation of the Muslim community. تبھی وہ بڑھ کر اتنا کام کر سکے اور جو مشن ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. جی ڈاکٹر صاحب آج کے اگر ہم حالات دیکھیں تو شادیاں ہوتی ہیں تو اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اتنا ڈیکوریشن، ویسٹیج آف منی، لاوش افیئر، ان لمیٹیڈ اماؤنٹ آف گفٹس آر ایکسچینج. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس ٹائم پہ کیا پریپریشنس تھی
شادی کی. آج میں تو ہم ڈفرینٹ پکچر دیکھتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا آپ اس کی تصویر ہمارے سامنے رکھیں کہ کیا پریپریشنس تھی میرج کی. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سلمہ کو یہ رسپانسبلٹی دی کہ وہ فاطمہ کو تیار کریں اور جو بھی میرج کی پریپریشنس ہیں وہ کریں. تو حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ہم گئے باہر ویلی میں, وہاں سے ہم نے مٹی لی جو اچھی مٹی تھی, پھر اس کو ہم نے صاف کیا جو کنکر پتھر سب تھے, اور اپنے ہاتھ سے جو حضرت فاطمہ کا گھر تھا, گھر کیا ایک کمرہ ہوتا تھا اس زمانے میں, گھر کا مطلب روم, یعنی وہی سب کچھ ہوتا تھا, اور اس گھر میں صرف ایک ڈور ہوتا تھا اور ایک ونڈو. تو حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ میں اور سلمہ مٹی لائے, اس کو ہم نے چھانا وانا صاف کیا, جو اچھی مٹی تھی وہ جو حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا, اس کا جو فرش تھا وہ بالکل ویسا تھا. یعنی فرش اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہمارے ہوتے ہیں ٹائلس وغیرہ, وہ بس مٹی کے ہوتے تھے. تو وہ بہت اس پہ کنکر پتھر وغیرہ تھے, تو وہ سب ہٹا کے اس پہ وہ مٹی سے اس کو لیول کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کشنس بنائے. اور کشن کس چیز کے بنتے تھے اس زمانے میں؟ اس زمانے میں جو پام فائبر ہوتا تھا, یعنی جو کھجور کے پیڑ کی پتیاں وہ جب سوکھ جاتی ہیں نا تو وہ تھوڑا اس کے اندر سافٹنیس ہو جاتی ہے, اس کو بھرتے تھے لوگ, تو اس سے وہ کشنس وغیرہ بنتے تھے. تو اس طرح کی وہ سب چیزیں کیں. اور پروفٹ نے خود آتا ہے حدیث میں کہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے ایک اینیمل اسکن کی پلو بنائی, اس میں کچھ پام فائبر بھرے, کچھ ایک وہ ہوتی تھی ہرب جس کا نام تھا اخدر, جو کہ بہت ہی سویٹ اسمیلنگ ہرب تھی تو وہ اس کے اندر بھری. اور رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے کیا یہ, اور کچھ واٹر کے لیے کچھ پاٹس رکھ دیے, کچھ واٹر اسکن رکھ دی, اور ایک بتاتی ہیں حضرت عائشہ کہ ایک ہم نے لکڑی کا اسٹینڈ بنایا جس پہ کچھ ہکس تھے کہ وہ کچھ ٹانگ سکیں اپنی چیزیں, اور رسول اللہ نے وہاں پر کچھ پتھر کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے لیے چکی کے لیے وہ رکھے تاکہ وہ آٹا وغیرہ گوندھ سکیں. تو اس طرح سے بہت ہی سمپل انداز کا سارا کام تھا. مطلب آج کے دور میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جو بیڈ تھا وہ بھی ایسے ہی مٹی کا تھا. اصل میں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا تھا, بہت اونچا نہیں ہوتا تھا, وہ بیڈ کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا وہی مٹی کا, اور اس کے اوپر ایک لکڑی کا فریم فکس کر دیا, اور پھر اس میں کچھ وہی پام کی جو لیوز ہیں اور وہ بھر دیں تاکہ سافٹنس کے لیے, پھر اس پہ کپڑا چڑھا دیا تو وہ بیڈ ہو گیا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جو یہ بیڈ تھا وہ ہم رات کو اس پہ سوتے تھے اور دن میں اس کو وی یوز ایز اے کاؤچ, اور وی نیور ہیڈ سرونٹ. سو یہ جو سادگی تھی وہ بہت ہی کمال کی سادگی تھی اس زمانے میں, یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس طرح کا بھی کوئی زمانہ رہا ہوگا کہ اس قدر سمپلسٹی اور سادگی. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آخری سوال پوچھنے سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. یہ بھیجا ہے کامنٹ دلی سے پروفیسر نجمہ صدیقی نے. انہوں نے لکھا ہے ویری نائس ڈسکشن آن حضرت فاطمہ ان سچ اے میننگ فل وے. شی از اے گریٹ ماڈل فار آل آف اس. ویری نائس لرننگ. جزاک اللہ. محمد آصف خان صاحب نے کانپور سے لکھا ہے حضرت فاطمہ کی قربانی کو آج ہم سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے ہی انداز سے, اور ان کی
قربانی ان کو اعلیٰ بناتی ہیں. اتنی گہری بات ہمیں آج پہلی بار معلوم ہو سکی اور بہت سے میسج بھی مل رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سی پی ایس از ڈوئنگ اے گریٹ ورک. اللہ قبول کرے. مولانا اقبال عمری نے لکھا ہے ایوری لیکچر آف ڈاکٹر صاحب از ویری انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو فار آل ایجز. وی مسٹ شیئر دس ود آر چلڈرن so that they can learn and benefit. Miss Kurutulain نے شری نگر سے لکھا ہے what a simple, modest, dignified and above all most enlightened way of proposing to Hazrat Aisha. It should be an eye-opener to all Muslims who make it a complicated affair. Thank you for such a refreshing conversation. زبیر صاحب نے لکھا ہے ریئلی ویری ایموشنل ورڈز. مائی آئیز کنٹینیو ٹو ٹیئر اپ. اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور مزید معرفت عطا کریں. آمین. اللہ ہم سب کو ورڈ آف گاڈ کو ہر انسان تک پہنچانے میں مدد کریں. آمین. سید حسیب شاہ نقوی صاحب نے لکھا ہے سی پی ایس پاکستان پبلسائز دی میسج آف اسلام ڈے اینڈ نائٹ. طارق بدر صاحب forwarded the mission of Maulana Sahab and also distributed the literature of Maulana Wahiduddin Khan Sahab. May Allah help CPS team. آمین. ڈاکٹر صاحب تو یہی سبق ملا کہ کتنی مطلب شادی جس طرح نکاح کے بارے میں سیلیبریشن کے آپ نے بتایا کہ اٹ گیو اس اے ماڈل آف ہاؤ ان میٹریمنی modesty and simplicity should be followed. تو آخری سوال کہ آپ ان کی میرج کے بارے میں ہم سب کو بتائیں. تو میرج بھی بہت ہی سادگی سے ہوئی. یعنی پروفٹ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا, حضرت عمر کو بلایا, کچھ صحابہ کو بلایا اور انصار کے لوگوں کو بھی بلایا. یعنی جو مدینہ کے لوگ تھے, جو چیف تھے انصار کے, ان کو بلایا, لیڈرز جو تھے. اور بہت ہی سادگی سے نکاح ہوا. اور کتابوں میں, کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ پروفٹ نے خطبہ دیا. تو بعد میں پروفٹ نے حضرت علی سے کہا کہ اچھا تم اب اپنے گھر جاؤ اور یو ویٹ فار می, آئی ول کم. تو حضرت علی گئے اور اس کے بعد جو ایمن تھیں, ایمن رضی اللہ عنہ پروفٹ کی مدر کی میڈ تھیں. جب مدینہ سے آ رہی تھیں پروفٹ کی مدر تو ان کے راستے میں ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میڈ پروفٹ کو لے کے آئی تھی. ہی واز جسٹ 5 year old. تو وہ پھر گھر میں رہنے لگیں. شی واز لائک پروفٹس مدر. تو ایمن براٹ فاطمہ ٹو علیز ہاؤس. تو حضرت علی نے انتظار کیا. رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں آؤں گا شام کو, ویٹ کرنا میرا. اور بڑے نروس تھے کہ پروفٹ کیا کہیں گے, واٹ ہی ول سے. تو حضرت علی کہتے ہیں the prophet walked in and he said to us, keep seated where you are sitting, don't get up. تو رسول اللہ نے ایک جگ لیا پانی کا اور وضو کیا. اور وضو کرنے کے بعد علی کو بلایا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا. اور he sprinkled some water on him. جس پانی سے وضو کیا تھا کچھ پانی چھڑکا اور دعا کی. he made دعا and said now you go. اور پھر فاطمہ کو بلایا. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ she was shivering, she was shaking, she couldn't walk. بہت مشکل سے وہ آئیں اور یعنی بہت ہی ان کو شرم آ رہی تھی, حیا اینڈ modesty. تو prophet comforted her and he said, I have married you to the most beloved person in my family. یعنی don't worry, he is the most beloved person to me in my family. پھر دوبارہ پروفٹ نے وضو کیا and he sprinkled some water on Fatima and then he made a beautiful dua. یعنی دعا بہت ہی چھوٹی ہے, it's a very small prayer but very very comprehensive. رسول اللہ نے دعا کی, اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک فی شبلہما. اللہم بارک فیہما کا مطلب ہے کہ may Allah bless you both. یعنی کسی انسان کے لیے اگر بلیسنگ کی دعا کی جائے تو بارک فیہما آئے گا. اللہم بارک فیہما, may Allah bless you both. وبارک علیہما and may Allah bless your possessions. یعنی جو آپ کا گھر ہے, آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کی چیزیں, آپ کی ویلتھ ہے, ان سب چیزوں کے لیے بھی بلیسنگ کی دعا کی. اللہم بارک علیہما
وبارک فی شبلہما یعنی may اللہ bless your offspring, your children. تو بڑی چھوٹی دعا لیکن کمپریہنسو دعا. تو اس طرح سے یہ شادی مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ may Allah please with them and may Allah make us follow their footsteps and may Allah allow us to meet them in Jannatul Firdaus. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب فار ڈوئنگ این امیزنگ سیشن ٹوڈے. ہمیں پارٹ 2 کا انتظار رہے گا اینڈ وی ول کم ود دیٹ سون. سو ود دس وی ول اینڈ ٹوڈے سیشن. We'll be back next Sunday, same time, 10:30 a.m. Thank you for watching today's session.